Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So we are back with our CSS Islamic Studies series. हम CSS Islamic Studies का syllabus cover कर रहे हैं according to FPSC's outline. और अब हम अपने थर्ड सेक्शन पे हैं जो कि है ह्यूमन राइट्स एंड द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम. हम पहले इंट्रोडक्शन टू इस्लाम और सीरा को डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल. आप ये सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. तो इस सेक्शन का भी ये हमारा लास्ट टॉपिक है. हम ह्यूमन राइट्स, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, स्टेटस ऑफ वुमेन डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे डिग्निटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन इस्लाम. आप कह सकते हैं कि डिग्निटी ऑफ पीपल, इंसान का क्या वक़ार है इस्लाम की नज़र में, इस पर हम बात करेंगे. इंसानियत की बात हो रही है इन जनरल. तो कंटेंट्स आपको पता है कि सब कुछ हम कर चुके हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिग्निटी से. कि जो वर्ड डिग्निटी है बेसिकली लैटिन ओरिजिन है इसका, डिग्निटास से ये वर्ड निकला है और इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी और ऑनरेबल विच सिग्निफाइज हिज हाईएस्ट एंड नोबल पोजीशन इन अ कम्युनिटी. तो डिग्निटी का बेसिक वर्डली अगर हम मीनिंग देखें, लिटरल मीनिंग, तो इसका मतलब होता है कि ऐसी क्वालिटी जिसकी वजह से आप क्या हैं, वर्दी हैं या ऑनरेबल हैं अपनी सोसाइटी में, कि आपको एक आला मुकाम हासिल हो. तो इस्लाम डिग्निटी देता है हर इंसान को, क्या उनका फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या उनकी कास्ट है, क्या रेस है, क्या जेंडर है, क्या क्रीड है, इस सब को पीछे रखते हुए इंसान को, क्योंकि वो इंसान है, एक डिग्निटी प्रोवाइड करता है. तो ये बेसिकली इंसान का वक़ार है इस्लाम में. अब जो इंसानी डिग्निटी होती है या इंसानी अजमत होती है, ह्यूमन डिग्निटी होती है, वो 8 इंटरडिपेंडेंट वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है, जिनमें रिस्पेक्ट, पावर, एनलाइटनमेंट, वेल बीइंग, हेल्थ, स्किल, अफेक्शन और रेक्टिट्यूड आता है. अब अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं, वी हैव बिस्टोर्ड डिग्निटी ऑन द प्रोजेनी ऑफ आदम एंड कन्फर्ड ऑन देम स्पेशल फेवर्स above a great part of our creation. लक़द करमाना बनी आदमा. अल इसरा में अल्लाह ताला कहते हैं सूरह अल इसरा में कि हमने जो आदम की औलाद है ना, प्रोजेनी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, उन पे डिग्निटी बिस्टोर्ड कर दी है. मतलब अज़मत उनको दे दी है, उन पे निछावर कर दी है, शावर्ड कर दी है, उनको दे दी है अज़मत, क्योंकि वो क्या है, हज़रत आदम की औलाद है. और हर इंसान क्या है, हज़रत आदम की औलाद है, हमें पता है. और अल्लाह ताला कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, हमने उन पे कॉन्फर्ड किए, हमने उनको दिए हैं स्पेशल फेवर्स, कुछ अलहदा से फेवर्स भी, क्योंकि वो क्या है, क्या हमारी जितनी भी क्रिएशन है उसमें सबसे ग्रेटेस्ट क्रिएशन है. तो जितने भी अल्लाह ताला ने जो अज़मत अपनी स्पेशल फेवर्स अपनी बाकी मखलूक़ात पे दिए, उनमें से जो सबसे ज़्यादा ग्रेट पार्ट है वो हमें मिला है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें क्या मानते हैं, अशरफुल मखलूक़ात मानते हैं. तो ये बेसिकली अगर आप सिर्फ ये आयत स्टार्ट करें, इससे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो आपने क्या कर दिया है, फैक्ट उठा लिया, क्रक्स दे दिया है इस आंसर का, कि इंसान की जो अज़मत है उसका इस्लाम उस बारे में क्या कहता है. अब बेसिकली जो इनहेरेंट डिग्निटी होती है किसी भी इंसान के अंदर, इनहेरेंट डिग्निटी का मतलब है कि जब इंसान पैदा हुआ तो क्योंकि वो इंसान पैदा हुआ है, ये उसके पास है, विरासत में उसको मिली है. वो जानवर नहीं है, वो इंसान है, तो उसको एक डिग्निटी है उसकी, इंसान की, मर्द की, औरत की, ट्रांसजेंडर्स की, हर किसी की. अब जो इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ पीपल है इज़ कंसिडर टू बी द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स का जो इंटरनेशनल बिल है वो भी यही कहते हैं कि जो डिग्निटी है वो इनहेरेंट होती है हर इंसान पे, मतलब लिखा यही जाता है, इसको माना जाए या ना जाए. इसी तरह जो राइट्स होते हैं वो प्रोप्रिएटरी या पर्सनल होते हैं, यूटिलिटेरियन या मोरल होते हैं, लेकिन डिग्निटी हर इंसान के पास है. किसको क्या इख्तियार है ये अलहदा डिबेट है, लेकिन डिग्निटी, रिस्पेक्ट का जो इख्तियार है, रिस्पेक्ट का जो हक है वो हर इंसान को है. इसी तरह यूनाइटेड नेशन चार्टर और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं वो कहते हैं कि जो इनहेरेंट डिग्निटी है वो हर इंसान का एक इनअलाइनेबल राइट है, ऐसा राइट जिसको उससे दूर नहीं किया जा सकता. और इसी वजह से यही जो चीज़ है ये क्या बेस है, फाउंडेशन है फॉर फ्रीडम, जस्टिस एंड पीस इन द वर्ल्ड, कि हर बंदे को जो उसकी इनहेरिटेंट डिग्निटी का हक है वो दिया जाए. इस तरह देखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्या ऑनर्स दिए हैं. तो इसमें देखिए कि सबसे पहले है क्राउन ऑफ क्रिएशन, कि हम इंसान क्या है, अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूक़ात हैं. जितनी भी क्रिएशंस अल्लाह ताला ने बनाई उनमें जो इंसान है वो अशरफुल मखलूक़ात हैं. खिलाफत की बात करें तो अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफतुल्लाह कहा है, कि इंसान अल्लाह का क्या है, दुनिया में नाइब है, खलीफा है. अमानत की बात करी जाए तो अल्लाह ताला ने हम पे क्या किया, हमें एक ट्रस्ट दिया है कि हमने इस ट्रस्ट को कायम रखना है. इस तरह फितरत की बात की जाए तो इंसानी फितरत पे बार बार बात की गई है और उसको एक अलहदा से क्या किया गया, अलहदा से उसको स्पेस भी दी गई है, उसको अलहदा से, और उसको एडजस्ट भी किया गया है उसकी फितरत के मुताबिक. उसके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम है हलाल तरीके से. इसी तरह इल्म की बात की जाए तो हम वो अल्लाह ताला की क्रिएचर हैं जिसको अल्लाह ताला ने इल्म दे के भेजा है. इसी तरह मस्जूद मलाइक
کہ جو ملائکہ ہیں اس نے ہمیں سجدہ کیا ہے. مطلب انسان اللہ تعالیٰ کی وہ کریشن تھی جس کو مسجود ملائک ہونے کا بھی حق حاصل ہے کہ جس کو ملائکہ سجدہ کر چکے ہیں. مطلب جس نے سجدہ نہیں کیا وہ کیا ہے؟ ابلیس ہے، شیطان ہے. اسی طرح آپ اس میں کچھ آیات کوٹ کر سکتے ہیں کراؤن آف کریشن میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ سب سے احسن جو اللہ تعالیٰ کی کریچر ہے، سب سے اشرف المخلوقات ہے، وہ کیا ہے؟ انسان ہے. خلافت کی بات کی جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، یہ آیت ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم نے آدم کی جو اولاد ہے اس پہ اسپیشل فیورز بسٹورڈ کیے ہیں، اس پہ رحمت بسٹورڈ کی، اس کو اسپیشل فیورز دیے ہیں. وَفَضَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو افضل بنایا ہے. یہ ساری پہلے بھی مجھ سے کسی نے یہاں پہ کمنٹ کر کے پوچھا تھا کہ جو عربی کی آیات ہیں ان کا کیا میتھڈ ہونا چاہیے. دیکھیں ہر کوئی عربی نہیں لکھ سکتا، ایک مشکل لینگویج ہے، لیکن جب آپ تھوڑی سی آیات لکھتے ہیں غلط لکھیں گے تو آپ کے مارکس ڈیفینیٹلی کٹیں گے. اور ویسے صحیح لکھنا کیا ہے؟ مشکل کام ہے. تو آپ اس کا کیا کریں، آپ ہر آیت کا بے شک وہ انگلش میں لکھنی ہے، اردو میں لکھنی ہے یا عربک میں لکھنی ہے، اور آپ نے تینوں کو کیا کرنا ہے؟ پریسائز کر کے یاد کرنا ہے. اب یہ جو چاروں آیات ہیں آپ کے سامنے، یہ کیا ہے؟ بہت پریسائز ہیں، اپنا موٹو بھی کنوے کر رہی ہیں، اپنا ایم بھی کنوے کر رہی ہیں، لیکن آپ کو پریشانی بھی نہیں دے رہی. اب لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آپ اس کو 5 دفعہ پڑھیں، آپ کو یاد ہوگی. اور آپ صرف خلقنا کیا ہے؟ خالق، اور انسان کیا ہے؟ انسان ہے. احسن کیا ہے؟ احسن سے تقویم کیا ہے؟ جس کو کریٹ کیا گیا. تو یہ دیکھیں آپ یاد کریں گے آپ کو اس کا میننگ خود ہی یاد ہو جائے گا. اور وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم پہ کرم کیا ہے اپنا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ اسپیشل فیورز بسٹورڈ کیے ہیں. وہ فضلناکم آپ کو پتہ ہے کہ افضل سے نکلا ہے. تو اس طرح جب آپ یاد کریں گے تو آپ کہیں نہ کہیں اس کو پٹ کر سکتے ہیں. ہیومن رائٹس میں بھی، رائٹس آف مائنورٹیز میں بھی، ڈگنیٹی آف مین اینڈ وومن میں بھی، ڈگنیٹی آف پیپل میں بھی. تو یہ بیسیکلی یہ اس چیز کا آنسر ہے کہ آپ نے کیسے عربک آیات کو یوز کرنا ہے کہ آپ کو وہ پرابلم بھی نہ دیں، لیکن آپ کا کیا ہو جائے؟ مقصد بھی پورا ہو جائے، اور ایگزامینر کو پتہ بھی چلے کہ ہاں اس بندے کو آتا ہے. اسی طرح ہم دیکھیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اسپرٹ آف اللہ کی بات کی ہے، اسپرٹ آف اللہ کی بات کیا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی، کہ اللہ انسان کے اندر جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود پھونکی ہے. تو یہ اتنی بڑی بات ہے. اس طرح ماسٹری کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈو یو ناٹ سی دیٹ اللہ ہیز میڈ سبسروینٹ ٹو یو ایوری تھنگ دیٹ از ان دا ہیونز اینڈ دا ارتھ. سبسروینٹ کیا ہے؟ کہ آپ کے آگے تابعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، جو جنت میں ہے اور جو دنیا میں ہے، جو جہاں جتنے بھی جہانوں میں ہے، وہ انسان کی کیا ہے؟ سبسروینٹ ہے، اس کی مطلب کہ اس کے آگے کم لیول پہ ہے، اور انسان کیا ہے؟ اشرف ہے اس کے سامنے. اسی طرح جو ڈگنیٹی آف مین ہے اسلام میں، وہ کسی بھی فائنینشیل اسٹیچر، کسی بھی فزیکل ہیلتھ، کسی بھی ابیلٹی یا پومپ پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. سورہ عباس سے آپ یہ ریفرنس پٹ کر سکتے ہیں کہ جو ڈگنیٹی آف مین ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ یہ جو میری تخلیق ہے یہ کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے. اسی طرح اب ہم اگر دیکھیں تو رسپانسبلٹیز اللہ نے کیا دی. ہمیں پتہ ہے کہ جیسے اب ہم نے اس کے بدلے میں جو ہمیں سارے اختیارات ملے، ہمارے کچھ فرض بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ اوبیڈینس اور ٹرسٹ آنرنگ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو ٹرسٹ پٹ کیا ہم اس کو دیکھیں، اکاؤنٹیبل ہیں. اگر ہم دیکھیں گے کنسیپٹ آف ڈگنیٹی ان اسلامک ڈکلریشن آن ہیومن رائٹس، تو جو مسلم اسکالرز ہیں انہوں نے ایک ڈرافٹ کیا، ایک ڈکلریشن جس کو بولتے ہیں اسلامک ہیومن رائٹس، اور یہ 1980s میں ڈرافٹ ہوا. اس ڈکلریشن کو جو ڈرافٹ کیا ہے اس کو اسلامک کونسل آف یورپ میں 1981 میں ڈرافٹ کیا، اور پھر انہوں نے اس کو یونیسکو کو پیش کیا. جو یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہیں یا یونیورسل اسلامک ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے، وہ ریفلیکٹ کرتی ہے ویوز آف اسلام، کہ اسلام ہیومن رائٹس کے بارے میں کیا کہتا ہے. کوئی بھی اسلامک کنٹری یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اس نے ابھی تک اس کو ریٹیفائی نہیں کیا، لیکن اس کا کیا ہے؟ لیگل سٹیٹس نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے. اب یہ جو پریمبل ہے اس ڈکلریشن کا، وہ کہتا ہے، اگر ہم دیکھیں گے اس ڈکلریشن میں کیا کہا گیا، لیکن اب یہ ہے کہ اس کو ریٹیفائی نہیں کیا گیا سیڈلی، لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ جو ہیومن رائٹس ڈیکریڈ بائی دا ڈیوائن لا ایم ایٹ کنفرنگ ڈگنیٹی اینڈ آنر آن مین کائنڈ آر ڈیزائن ٹو ایلیمنیٹ آپریشن اینڈ انجسٹس. تو اگر ہم اس کا پریمبل دیکھیں گے اس کی بیس کیا تھی، تو اس کی بیس یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان ڈگنیٹی کے قابل ہے، آنر کے قابل ہے، اور وہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے جو انسان کو اپریشن اور انجسٹس کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ سب کیا ہیں؟ کلاس ڈفرینس، کریڈ ڈفرینس، ریس ڈفرینس، نیشنلزم کی وجہ سے، جینڈر ڈسکریمنیشن کی وجہ سے. تو اسلام ان سب چیزوں کو نہیں مانتا. 1991 میں جو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے OIC، انہوں نے اڈاپٹ کیا ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس ان اسلام ایز اے ریجنل انسٹرومنٹ فار دا پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس. یہ آپ نے ضرور مینشن کرنا ہے. اسی طرح جو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن
human rights has underscored the dignity of man and equality of human being in dignity and responsibility. اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے قرآنک ویو کیا ہے ہیومن ڈگنیٹی کا, تو آپ یہ تینوں آیات ضرور مینشن کریں جو میں نے آپ کو بتائی ان کے ساتھ ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں the believers both men and women are friends and protectors of one another, they enjoin good and forbid evil. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں the most meritorious legacy anyone can leave behind is a virtuous offspring, to speak to everyone with courtesy and fairness. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے پیچھے کوئی سب سے اچھی چیز چھوڑ کے جا سکتے ہیں تو وہ کیا ہے, ایک ورچوئس اولاد ہے, ایک تابع دار اولاد ہے, ایک پرہیزگار اولاد ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرٹسی اور فیئرنس سے بات کرے. اسی طرح جب ابلیس نے کہا کہ آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے مجھے فائر سے, تو میں اس کو کیا کروں گا, سجدہ نہیں کروں گا, تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ غصہ ہوئے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ what prevent thee from prostrating thyself to one whom I created with my own hand. مطلب دیکھیں کتنی بڑی, جیسے وہ روح والی بات ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ انسان کی کیا ہے, سب سے بڑی ڈگنیٹی ہے. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث ہے کہ یو آر موسٹ پیور اینڈ موسٹ ڈگنیفائڈ بٹ دا ون ان دوز ہینڈز محمد لائف ریپوزز دا سینکٹی اینڈ آنر آف اے بلیور, ہز لائف اینڈ ہز پراپرٹی از فار گریٹر ان دا آئیز آف گاڈ. کہ جو انسان ہے اس کی, جو بلیور ہے یا جو انسان ہے اس کی لائف اور اس کی پراپرٹی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ایک, یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو ہر ایک عام آدمی ہے نا, اس کی جو مال جان آنر ہے وہ دوسرے آدمی پہ کیا ہے, حرام ہے, کیونکہ یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دیا ہے. اور یہ آپ کسی چیز مطلب آپ پہ یہ امانت ہے کہ آپ کے اپنے بھائی کی جو یہ ساری چیزیں ہیں ان کو وائلیٹ نہ کریں, ان کو مینیپولیٹ نہ کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے کہ ایک جو انسان ہے وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ برا کرے. اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں unto men the benefit of what they earn and unto women the benefit of what they earn. کہ انسانوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا, مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ان میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. یہ ہم وومن رائٹس ان اسلام اور جو اس سب میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اسی طرح جو ہمارے اسلامک سورسز ہیں ان کو بیس کرتے ہوئے مسلم اسکالرز نے بھی انہیرنٹ ڈگنیٹی آف مین اور جو دوسری ڈگنیٹی ہے اس کو ڈفرینشیٹ کیا ہے. اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ if any of you sees something evil he should set it right with his hand, if he is unable to do so with his tongue, and if he is unable to do even that then let him denounce it in his heart, but this is the weakest form of faith. کہ اگر آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے تو آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں, آپ پہ یہ امانت ہے کہ آپ اس چیز کو ٹھیک کریں اپنے ہاتھ سے. اگر آپ میں اتنی نہیں ہے پاور, اگلی جو پاور ہے وہ آپ سے زیادہ مائٹی ہے, تو پھر آپ اس کو زبان سے منع کریں, لیکن پھر بھی نہیں تو آپ اس کو دل میں برا جانیں. اور یہ ہے کہ لیکن آپ اس کو ضرور برا جانیں کیونکہ یہ آپ کی ڈگنیٹی کے ساتھ ہے. جو جس چیز کی ڈگنیٹی ہوتی ہے, جس انسان کی ڈگنیٹی ہوتی ہے, آپ کو پتہ اس کا وقار ہوتا ہے, ایک مقام ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو, ہر غلط چیز کو اپنے سامنے ہونے نہیں دیتا. اسی طرح ڈگنیٹی اینڈ آبجیکٹیوز اور شریعہ کو ہم دیکھیں جو 5 یونیورسلز ہیں شریعہ کے, جن کو الدریاء بولتے ہیں, جس میں جو 6 چیز ہے اس کو بولتے ہیں پرسنل آنر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ کتنی بڑی بات ہے اور اسلام اس کو کتنی پریفرنس دیتا ہے. اسی طرح آنر آف مین یا ڈگنیٹی آف مین میں آپ یہ بھی ایک حدیث کوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر جو مسلمان ہوتے ہیں اگر ان کبھی وہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی لیٹ ہو رہے ہو نا, تو اسلام ان کو یہ کہتا ہے کہ پھر بھی وہ آہستہ آہستہ تحمل سے اپنے وقار سے چل کے وہاں پہ پہنچ جائیں, اور جتنی کی نماز انہیں ملے جہاں وہ پہنچے اتنی نماز پڑھ لیں, اور جو رہ گئی وہ رہ گئی. اب یہ حدیث ہم اپنے میٹرک میں ادھر ادھر پڑھتے ہیں, اس کا بیسک مقصد یہ بتاتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا رسپیکٹیبل ہے کہ وہ نماز کے لیے بھی جلد بازی نہ کرے. اس طرح آپ کو کھانے والی مثال کا بھی پتہ ہے, حدیث کا پتہ ہے کہ ہمارے ہے اسلام میں کہ اگر آپ کے سامنے کھانا پڑا, آپ کو بھوک لگی اور نماز کا وقت ہے, تو آپ پہلے کھانا کھائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو بہت کمپنسیٹ کیا ہے, اس کو بہت سپیس دی ہے کہ وہ اپنی ٹرو سینس میں ہی رہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کیا ہو, جسٹ ہو, اور جس طرح مطلب اس کا دل کرتا ہے وہ ویسے کرے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی مینشن کر سکتے ہیں کہ اب اسلام میں یہ ہے کہ جو مر جاتا ہے اس کے بھی آنر کی حفاظت کی جائے, کارپسز کے آنر کی بھی حفاظت کی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لا آف وار میں یہی چیز بار بار مینشن کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام انسان کو اتنی ڈگنیٹی دیتا ہے کہ اگر وہ مر بھی گیا ہے تو پھر بھی اس کی بے حرمتی کی اجازت نہیں ہے. اور یہ ہر انسان کے لیے ہے, خواہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. جو انسانیت کے وقار کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات سب کو بنایا ہے, صرف مسلمانوں کو نہیں. اس میں سے جو کافر ہیں ان پہ ہے کہ وہ بہت اچھی بات ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں, لیکن ہم ان کی ڈگنیٹی اس سے نہیں چھین سکتے. اور آپ اس میں دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن بھی کوٹ کر سکتے ہیں. سو دس واز آل فار ٹوڈے. We are done with our third section and this was the last part, dignity of people. اب ہم آگے اپنا نیکسٹ جو ہے اسلامک سویلائزیشن اس کو ڈسکس کریں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.